ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह नूह की आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 20 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। मज़कूर आयत के हवाले से पहला सवाल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अल्लाह के पैगाम की दावत और उनकी कौम का रद्द अमल क्यों एक अहम सबक है। दूसरा सवाल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ और इस्तिग़फ़ार का पैगाम क्या था और ये आज के मुसलमानों के लिए क्यों अहम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलना नूहन इला क़ौमिही अन अंज़िर क़ौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तालमून। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शव थियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा थुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा थुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम वअस्ररतु लहुम इसरारा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अत्वारा अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्स सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता थुम्मा युईदुकुम फ़ीहा वयुख़रिजुकुम इख़राजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसाता लितस्लुकू मिन्हा सुबुलन फ़िजाजा। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम की तरफ कि डराइए अपनी कौम को इससे पहले कि पहुंचे उन पर दर्दनाक अजाब। बोले, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें डर सुनाता हूँ खोल कर कि अल्लाह की इबादत करो और इससे डरो और मेरी इताअत करो ताकि तुम्हारे वो गुनाह बख्शे और ढील दे तुमको एक मुकर्रर वादे तक। वो जो वादा किया है अल्लाह ने, जब आ पहुंचेगा उसको ढील न होगी अगर तुमको समझ है। बोले, ए रब, मैं बुलाता रहा अपनी कौम को रात और दिन
پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے، ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے، اور ضد کی اور غرور کیا، بڑا غرور کرنا۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا، چپکے سے کہا۔ تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، چھوڑ دے گا آسمان کی تم پر دھاریں، اور بڑھا دے گا تمہارا مال اور تمہارے بیٹوں کو، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغ، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہوا تم کو، کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی؟ اور اسی نے تم کو طرح طرح سے کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے بنائے اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ، اور رکھا چاند کو ان میں اجالے والا، اور رکھا سورج کو چراغ گویا جلتا ہوا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جما کر، پھر مقرر ڈالے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر، اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ چلو اس میں کشادہ راستے پر۔ مذکورہ آیات سورہ نوح کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ نوح مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں جیسے کہ صورت کے نام سے ظاہر ہے، سورہ نوح ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف جانا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، لیکن قوم کا تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح ان کی بھی تکذیب کرنا، اور پھر نوح علیہ السلام کا قوم کو مزید اللہ کی طرف بلانا، توحید کا درس دینا، اس قسم کی چیزیں اس صورت مبارکہ کے اندر تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور آخر میں نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے پیغام کی دعوت اور ان کی قوم کا رد عمل کیوں ایک اہم سبق ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سورت کی ابتدائی آیات میں کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوششوں اور ان کی قوم کی طرف سے سخت رد عمل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے دن رات خفیہ اور اعلانیہ ہر طریقے سے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی کیے بغیر وہ دنیا اور آخرت میں نجات نہیں پا سکیں گے، لیکن قوم نے ان کی باتیں سنی انسنی کر دیں اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ طرز عمل ایک اہم سبق دیتا ہے کہ نبی کی ذمہ داری پیغام کو پہنچانا ہے، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ یا یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں، جو مسلسل ان کی ہدایت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ قوم کا رد عمل ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ اگر انسان حق سے اعراض کرے اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے تو وہ اللہ کے عذابات کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل محنت اور ان کی قوم کا رویہ اللہ کے احکام کو سنجیدہ لینے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے لحاظ سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا وجعلت الدواب والفراش يقعن في النار وانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي۔ میری اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی اور اس آگ کی طرف پروانے اور حشرات گرتے ہیں، اور میں تمہیں آگ سے پکڑ کر روک رہا ہوں مگر تم میرے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہو۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعا اور استغفار کا پیغام کیا تھا اور یہ آج کے مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟
سورہ نوح کی آیت 10 تا 12 میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس کی طرف لوٹ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے گناہ معاف کرے گا بلکہ انہیں دنیاوی اور اخروی برکات بھی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے ان پر یہ حقیقت واضح کی کہ استغفار کرنے اور توحید اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بارش نازل کرتا ہے، مال و دولت میں برکت عطا کرتا ہے اور رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے۔ یہ پیغام آج کے مسلمانوں کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور کریں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی نعمتیں صرف اس کی اطاعت اور اس سے معافی مانگنے میں ہی ملتی ہیں۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے لے، اللہ تعالیٰ اس پر ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، ہر غم سے اسے نجات عطا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔